मुफ्तियान किराम दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत के तशरीफ फरमा हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम इनसे आपकी जानिब से पूछे जाने वाले सवालात पेश करेंगे। आज हमारे सिलसिले का मौजू भी है गुज़िश्ता 2 या 3 पीर शरीफ, क्योंकि हमारा सिलसिला रोज़ाना ही कमोबेश होता है, तो पीर के दिन जो हमारे सिलसिले हुए उसमें हमने जो हमारे खुसूसी इस्लामी भाई हैं, गूंगे बहरे और माजूर नाबीना अफराद जो हैं, इनके हवाले से शरीयत मुताहरा के जो अहकाम हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस सिलसिले में सीखे। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल नाबीना और माजूर जो अपाहज होते हैं, चलने के एतबार से वो कमजोरी होती है उनके अंदर, तो इनके हवाले से शरीयत मुताहरा के कुछ अहकाम सीखेंगे। आप अव्वल ता आखिर हमारे साथ रहिए। अगरचे अल्लाह ताला ने हमें ये नेमतें अता फरमाई हैं, लेकिन फिर भी इस हवाले से जो शरई अहकाम है वो सीखना हमारे लिए फ़ायदा मंद रहेगा। और बिलखुसूस जिन अफराद को आप इस तरह पाते हैं कि जो माजूर हैं, जिनका शुमार खुसूसी इस्लामी भाइयों में होता है, नाबीना है, डिसेबल हैं, वो उनको आप राब्ते में लीजिए और उनको इस सिलसिला देखने की तरगीब दिलाइए। अभी मुमकिन हो तो कोई मैसेज वगैरह कर दीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपको भी इसकी बरकतें नसीब होंगी। दुरूद पाक की फजीलत सुनते हैं। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाले रियाए दुरूदो सलाम के सफ़ा नंबर 5 पर हदीस पाक नकल फरमाते हैं। हज़रत सय्यदुना उबई बिन काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज की कि मैं सारे विर्द वजीफे छोड़ दूंगा और अपना सारा वक्त दुरूद खानी में सर्फ करूंगा। तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, ये तुम्हारी फिक्रें दूर करने के लिए काफी होगा और तुम्हारे गुनाह मुआफ कर दिए जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। दूर अहकाम तो इंशाअल्लाह आपसे सीखेंगे, लेकिन ये इरशाद फरमाइए कि कोई शख्स माजूर है, किसी तरह की भी नेमत उसके पास नहीं है, वो देख नहीं सकता, चल नहीं सकता, उसके हाथ नहीं है, तो वो किस तरीके से ये एहसास कमतरी, तो जाहिर सी बात एक नेमत है, एक शख्स को वो देखता है कि वो देख भी सकता है, हाथ भी इस्तेमाल करता है, चल भी सकता है, लेकिन इसमें ये नेमत नहीं, तो एहसास कमतरी तो पैदा होती होगी। या अगर उसने खुद भी अपने आप को मजबूत किया हुआ है, लेकिन लोगों की बाज़ दफ़ा ऐसे अमाल होते हैं कि उसकी वजह से एहसास कमतरी पैदा हो जाती है, तो ये कैसे इस एहसास कमतरी को दूर करे, किस तरह अपने आप को अल्लाह ताला के शुक्र की तरफ माइल करे, इस हवाले से इरशाद फरमाइए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जो वजूद अता फरमाया है, ये उसकी कई नेमतें इसके अंदर हमारे सामने हैं। हमारा पूरा वजूद है, हम सांस ले रहे हैं, हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं। तो जो नेमतें ज़ाहिरी बातनी एतबार से हमारे वजूद में हैं, तो इन नेमतों का अगर हम शुक्र अदा करना चाहें तो कभी भी अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा नहीं कर सकते। व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अगर तुम अल्लाह ताला की नेमत को शुमार करना चाहोगे तो शुमार नहीं कर सकते। अब जो माजूर अफराद हैं, वो माजूर अफराद किसी भी किस्म की नौयत का वो उज़ुर उसको लाहिक हो सकता है। मिसाल के तौर पे वो बीनाई से महरूम है, या उसके अंदर सुनने की सलाहियत नहीं है, या उसके अंदर हाथ पांव चलाने की सलाहियत वो कमज़ोर पड़ गई है, तो किसी भी एतबार से अगर उसमें उज़ुर और माजूरी मफलूजी पाई जा रही है, तो ऐसे आदमी को हरगिज़ एहसास कमतरी का शिकार नहीं होना चाहिए कि एहसास कमतरी ये मज़ीद अल्लाह तबारक व तआला की नाशुक्री की तरफ उभारने वाली चीज़ है। आदमी अपने वजूद में अगर गौर करे तो अगर बज़ाहिर एक नेमत उससे ले ली गई है और उसके पास वो नेमत नहीं है, तो उसको इस पर गौर करना चाहिए कि उसके पास और अल्लाह ताला की कितनी सारी नेमतें हैं। तो अगर बिनाई की नेमत किसी के पास नहीं है तो सुनता तो है, ठीक है, वो चलता है, वो फिरता है, वो इस तरह के वो काम पर्सनल जो एक आदमी को हाजात होती हैं उसमें वो किसी का मोहताज नहीं है। ठीक है, अपने जिस्म से गंदगी नजासत वो खुद धो लेता है। फिर इन जो जाहिरी बकिया नेमतें हैं इन पर गौर करें और साथ ही साथ इस नेमत पर भी गौर करें कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसको जानवर पैदा नहीं किया। सही, जानवरों में भी नाबीना होते हैं। जी जी।
اس کو انسان بنایا جو اشرف المخلوقات، پھر اشرف المخلوقات ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس کو مسلمان ہونے کی جو نعمت ہے وہ عطا فرمائی، پھر مسلمانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دامن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے ہاتھوں میں عطا فرمایا، اس کو امت محمدیہ میں پیدا ہونے کا شرف عطا فرمایا۔ تو صاحب ایمان ہونا، ایک امتی ہونا، یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ان نعمتوں کا انسان اس پہ جب غور کرے گا تو پھر اس کو اپنی یہ جو بظاہر بصارت سے محرومی یا پاؤں کا ٹیڑھا ہونا یا ایک پاؤں کا ہونا ایک کا نہ ہونا یا دونوں ہی پاؤں کا مفلوج ہونا، تو یہ جو ایک کمی ہے، یہ انشاءاللہ جو اتنی بڑی بڑی نعمتوں کا تصور کرے گا تو اس نعمت کی کمی کا احساس اس کو ختم ہو جائے گا۔ دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں گے کہ احساس کمتری جاتا رہے گا۔ اور اس طرح ہمارے اسلاف کے واقعات میں ایسا ایک ملتا ہے کہ ایک بزرگ کہیں سے گزرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جو اپنے اس کے ہاتھ بھی مطلب نہ ہونے جیسے ہیں، پاؤں سے بھی وہ معذور ہے، اور اسی طریقے سے وہ نابینا بھی ہے، اس کو دکھائی بھی نہیں دیتا، اور بس اس کی زبان پہ یہ جاری ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اب وہ بزرگ کہتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ اس میں کیا حکمت ہے کہ ہاتھوں سے یہ مفلوج ہے، پاؤں سے اپاہج ہے، اسی طریقے سے اس کے اندر دیکھنے کی بھی صلاحیت نہیں ہے۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر تم کس بات کا شکر ادا کر رہے ہو؟ تو وہ جو بات کہتا ہے وہ گرہ سے باندھنے کے قابل ہے۔ وہ کہتا ہے بظاہر ان 2 4 5 نعمتیں میرے وجود میں نظر نہیں آ رہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ضرور میرے پاس ہے کہ میں صاحب ایمان ہوں۔ ماشاءاللہ، تو صاحب ایمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس اعتبار سے کسی بھی مسلمان کو اگر کوئی بھی عذر معذوری کی صورت میں لاحق ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ جسمانی ظاہری اگر کوئی عیوب ہیں تو اس بات پہ غور ادا کرے کہ اس کے گردے صحیح ہیں، اس کی دل کی دھڑکن وہ صحیح چل رہی ہے، بلڈ پریشر کا اس کو سامنا نہیں ہے، سانس پھولنے کا مرض اسے لاحق نہیں ہے۔ تو بہت ساری ایسی نعمتیں انسان اگر کسی ہاسپٹل کی طرف جائے نا، اور معذور افراد، بیمار افرادوں کو جب دیکھے گا تو جو نعمت اس کے پاس ہے اس نعمت کی اس کے دل میں قدر پیدا ہوگی۔ تو ایک اصول ہمیں اپنی زندگی میں رکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان بھی فرمایا، جس کا خلاصہ میں اپنے الفاظوں میں بیان کروں گا کہ اپنے سے کمتر کی طرف نظر کی جائے۔ ٹھیک ہے، اپنے سے برتر اور بڑھ کر جو شخص ہے جس کے پاس نعمتیں مجھ سے زیادہ ہیں ان کی طرف نظر نہ کروں۔ ان کی طرف نظر کرنے میں مجھے اپنے پاس 2 4 5 نعمتیں کم نظر آئیں گی تو یہ جو احساس کمتری ہے ناشکری کی طرف لے جائے گا۔ اور اگر میں اپنے سے کمتر اور بیمار، مریض، اس طرح کے افراد کو دیکھوں گا تو اس میں مجھے شکر نعمت کا جذبہ میرے اندر بیدار ہوگا۔ جو نعمت میرے پاس ہے تو اس میں مجھے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے احسانات نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ ساری جو چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں صرف یہ جو ڈسیبل جو ہوتے ہیں، معذور جسمانی طور پر، ان نعمتوں کی کمی والے نہیں، جو دیگر نعمتوں کی کمی پاتے ہیں وہ بھی ان چیزوں پر۔ یہ حدیث مبارکہ گویا اگر کوئی احساس کمتری کا شکار ہے نا، جی جی، اور وہ اسی میں نفسیاتی مریض بنتا چلا رہا ہے کہ میرے پاس یہ نہیں، وہ نہیں، یہ چیز چھٹ گئی، وہ بھی چیز میرے ہاتھوں سے جاتی رہی، نوکری تھی وہ بھی جاتی رہی، تو یہ اپنے سے کمتر شخص کو غور کرے گا، اس پہ توجہ دے گا تو اپنے اندر بہت ساری نعمتیں اس کو نظر آئیں گی۔ ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ یہ جذبہ شکر نعمت والا جب انسان میں پیدا ہو جاتا ہے تو قرآن پاک میں لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ تو انشاءاللہ وعدہ الہی پورا ہوگا، ہم یہ شرط پوری کر دیں کہ ہم شکر کرنے والے بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ مفتی انس صاحب سے میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ابھی یہ تو معذور افراد جو ہیں ان کے اعتبار سے فرمایا کہ ان کو یہ کام کرنے چاہیے، احساس کمتری یوں دور کرنی چاہیے، کہ جو ان افراد کے مقابل ہیں کہ جو بظاہر جو ہے ان نعمتوں سے محروم نہیں ہیں، صحیح سلامت ہیں، ان کا ان افراد کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے کہ کیا ان کو، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی سوال میں عرض کیا تھا کہ ان کی طرف سے بعض دفعہ ایسے جملے، ایسے اعمال، ایسی چیزیں آ جاتی ہیں کہ یہ لوگ احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض معذور افراد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ جو صحیح سلامت لوگوں جیسا کام کر رہے ہوتے ہیں، اگر ان کی مدد کرنے جائیں نا تو اس پر بھی ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ تو چلے اس کی ایک اچھی نیت ہوتی ہے کہ اس کی مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن بعض دفعہ ہم ان کو
ان کے ناموں سے پکار دیتے ہیں یا کسی اور اعتبار سے ان کے اوپر کوئی جملہ کس دیتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، تو ایسے افراد کے لیے آپ کیا مدنی پھول ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے افراد کے لیے تو یہی کہا جائے گا کہ شریعت کے احکامات میں سے کسی بھی مسلمان، چاہے وہ مسلمان اندھا ہو، چاہے وہ اپاہج ہو، کسی بھی طرح کا ہو، اس کے حقوق اسی طرح برقرار ہیں۔ اور امیر اہل سنت نے غیبت کی تباہ کاریاں، جو بڑی پیاری کتاب ہے، اس میں غیبت کن کن لوگوں کی کس طرح ہو سکتی ہے، ان میں ان لوگوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کی پیٹھ پیچھے کسی کو کہا کہ وہ فلاں اندھا، وہ لنگڑا، تو وہ جو ہے نا، اسی طرح جو بھی اس میں کوئی جسمانی عیب ہے تو اس کو بھی غیبت شمار کیا۔ پھر اس کے علاوہ اگر اس کے منہ کے اوپر بھی کہا جائے گا تو اس کی دل آزاری ہے۔ پھر اگر اس کو دیکھ کر ہم مسکرائیں گے یا کسی نے بھی اس کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑایا تو یہ اس کے لیے زیادہ فیل ہوگا اور اس کے لیے زیادہ دل آزاری کا سبب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیز مجھے نہیں عطا فرمائی اس کے اوپر میرا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو یہ چیزیں وہ ہوتی ہیں کہ جس کی ہمیں بڑی احتیاط چاہیے، نہ صرف اپنی بلکہ بعض وہ ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ اس طرح کے کسی شخص کو دیکھ کر جب مسکرائے، اس کا مذاق بنائے، تو ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اس بچے کو بھی سمجھائیں کہ بیٹا ایسی بات نہیں کرنی چاہیے، اس طرح اس کی دل آزاری ہوگی، یہ شرعی طور پر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے، یہ شرعاً گناہ ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھائیں، کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ ان لوگوں کا زیادہ مذاق بنا لیتے ہیں، حالانکہ بڑے بعض دفعہ نہیں بناتے۔ تو ہم نے اپنے اور اپنے بچوں دونوں کو اس سے باز رکھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور بعض دفعہ ہم بڑی لائٹ وے میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، کسی کو موٹا کہہ دیا، کسی کو کچھ ہو سکتا ہے کہ وہ محسوس نہ کرتا ہو، لیکن بچے اس سے تربیت لیتے ہیں اور پھر ایسا شخص کو بھی یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جو ان چیزوں کو محسوس کرتا ہے، کسی کو کالا کہہ دینا، کسی کو چھوٹا کہہ دینا، کسی کو ٹھگنا کہہ دینا، کسی کو موٹا کہہ دینا۔ تو بڑی اچھی مفتی صاحب نے ترغیب دلائی، توجہ دلائی کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے غیبت کی تباہ کاریاں، یہ بہت ہی پیاری کتاب ہے اور اپنے موضوع پر اردو زبان پر ایک انوکھی اچھوتی کتاب ہے، اتنی تفصیل کے ساتھ اور اس انداز سے کہ جس طرح مثالیں دے دے کر امیر اہل سنت نے بیان فرمایا، آپ کو کوئی کتاب نہیں ملے گی۔ اس کتاب کو اس حوالے سے بھی کہ جو ہمارا موضوع چل رہا ہے اور مطلقاً بھی پڑھنا چاہیے اور ضرور پڑھنا چاہیے، اور پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ کس قدر ہمارے کلام کے اندر لوگوں کی دل آزار گفتگو، لوگوں کی تکلیف کا باعث گفتگو، غیبت پر مشتمل گفتگو ہوتی ہے۔ تو یہ کتاب پڑھنے سے اس کی معرفت ہوگی، بچنے کا جذبہ ملے گا اور انشاءاللہ عز و جل اس کے فوائد ظاہر ہوں گے۔ حضور کچھ احکام ان کے حوالے سے، معذور افراد کے حوالے سے، نابینا شخص امامت کروا سکتا ہے کہ نہیں؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ حفاظ کرام جو نابینا ہوتے ہیں وہ تراویح کی نماز میں امامت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ یہ جو کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، کرنا درست ہے؟ اگر نابینا شخص مسائل نماز اچھی طرح جانتا ہے اور طہارت وغیرہ کے حوالے سے بھی احتیاط کرتا ہے، جیسے اگر اس کے جسم پہ کوئی چیز لگ گئی تو اب اس کے بارے میں لوگوں سے پوچھ لیتا ہے بھائی یہ کیا چیز لگی ہے، ٹھیک ہے، لوگ بتاتے ہیں یہ ناپاک کوئی چیز لگ گئی ہے، یا بچے نے پیشاب اس کے گود میں کر دیا جو اس کو محسوس ہو گیا اور اس نے وہ خود پاک کر لیا یا کسی سے پاک کروا لیا، ٹھیک ہے، تو یوں طہارت وغیرہ کے مسائل پر بھی وہ اچھی طرح احتیاط رکھتا ہو، ٹھیک ہے، قرات بھی درست ہو اور دیگر اعتبار سے لائق امامت جو اوصاف ہیں وہ اوصاف بھی اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب بس یہ ہے کہ اس کی امامت کی اب دو صورتیں بن جاتی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اس سے بھی زیادہ علم اور معرفت رکھنے والے، مسائل نماز سمجھنے والے لوگ موجود ہیں، صحیح، یعنی اس سے بڑھ کر عالم موجود ہیں یا اس کے برابر علم والا کوئی شخص موجود ہے، تو بہتر یہ ہے کہ نابینا شخص امامت نہ کروائے۔ اچھا، بہتر یہ بہتر کروائے گا تو نماز ہو جائے تو گی، اس نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایسی صورت میں کراہت تنزیہی ہے، ٹھیک ہے، اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ یہ امامت نہ کروائے۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ لوگوں میں یہی سب سے زیادہ فائق ہے، لائق ہے، مسائل وغیرہ سب اس کو ازبر ہیں، یا وہ مقرر ہے اس جگہ کا امام ہے، تو عام طور پہ امام اسی کو مقرر کیا جاتا ہے جو نمازیوں پر علم اور مسائل، طہارت، اس طرح کی جو بنیادی ضروری معلومات ہیں ان پر وہ فوقیت رکھتا ہوگا۔ اگر وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اہل ہے نماز کے حوالے سے تو پھر افضل یہ ہے کہ یہی امامت کروائے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ نابینا افراد کے، جیسے آپ نے تراویح میں کہا، تو تراویح میں
عام طور پہ نابینا افراد اگر امامت کروا رہے ہوتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چونکہ وہ حافظ قرآن بھی ہوتے ہیں اور اگر مسائل نماز اور طہارت ان سب چیزوں کی احتیاط کرتے ہیں تو ان کے پیچھے تراویح پڑھنے میں یا پنجگانہ نماز کی امامت میں حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حضور، مفتی انس صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اپاہج جو معذور شخص ہے یا اندھا ہے، اپاہج چلنے کے اندر ظاہر سی بات اس کو مشکل کا سامنا ہے، اور جو نابینا ہے جو دیکھ نہیں پا رہا اس کو بھی ظاہر سی بات ہے کسی مقام پر پہنچنے میں تکلیف کا سامنا ہے، تو کیا ایسے اشخاص پر جماعت واجب ہوگی کہ وہ جماعت کروائیں؟ یہ تو جو ہم نے مسئلہ سنا وہ یہ ہے کہ مسجد میں موجود ہے، جماعت کروانا چاہے تو نابینا کروا سکتا ہے، لیکن کیا عام جو افراد ہیں کیا ان پر لازم ہے کہ گھروں سے نکلیں اور مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں؟ شرعی طور پر تو جو اپاہج ہو یا جو اندھا ہو اس کے اوپر جماعت سے نماز پڑھنا یہ واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ کوئی ان کو مسجد تک لے کر جا بھی سکتا ہو، یعنی اس کا بیٹا ہے، اس کا بھائی ہے، یا اس نے کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ اس کو مسجد میں لے جاتے ہیں۔ اب آیا کہ جب اس کا کوئی لے کر جانے والا ہے تو اب اس کے اوپر کیا واجب ہے؟ تو شرع نے کہا کہ اب بھی اس کے اوپر واجب نہیں، البتہ اگر کسی کی ڈیوٹی لگائی ہے یا خود تھوڑی مشقت کر کر مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھتا ہے تو یقیناً اس کے لیے بہت زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ تو شرع نے ان کا لحاظ رکھتے ہوئے، کیونکہ اسلام ایک بڑا پیارا دین ہے، اس میں ہر ایک کو اتنا ہی آزمایا جاتا ہے جتنا کہ وہ برداشت کر سکے، تو اندھے کے اوپر اگر جماعت واجب کہی جائے تو اس میں بہت زیادہ حرج ہے۔ اسی طرح جو اپاہج ہے جو چل کر نہیں جا سکتا اس کے لیے بھی بہت زیادہ حرج ہے، تو شریعت نے ان چیزوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے اوپر جماعت کو لازم نہیں قرار دیا، بلکہ یہ کہا کہ گھر میں بھی پڑھ لیں گے تو ان کو جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھنے کا گناہ نہیں ہوگا، البتہ اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں تو یہ نور علی نور ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اگر جذبہ سلامت ہونا تو پھر یہ چیزیں رکاوٹ بھی نہیں بنتی، اگرچہ شریعت کا حکم تو بیان کر دیا کہ جماعت واجب نہیں، لیکن ہم نے بہت سارے ایسے افراد کے جو معذور ہیں، دیکھ نہیں پاتے، چلنے میں مشکل ہے، ان کو مسجد میں آتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں خود جہاں پہلے میری رہائش تھی، بچپن میرا گزرا ہے، وہاں دو بھائیوں کو میں نے دیکھا، دونوں حافظ تھے اور مدنی ماحول سے وہ وابستہ بھی ہیں الحمدللہ۔ وہ یعنی کافی دور ان کا گھر تھا مسجد میں، لیکن وہ پانچوں نمازوں کے اندر اکیلے ہی بغیر کسی کی مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی کوئی طاقت دی تھی کہ وہ راستوں کو بھی سمجھتے تھے اور بالکل سیدھا مسجد میں جاتے تھے اور مسجد سے سیدھا اپنے گھر آ جاتے تھے۔ ایسے اور بھی بہت سارے افراد دیکھے گئے اور کئی ایسے بھی ہیں کہ جو بالکل ٹھیک ہیں، سلامت ہیں، مسجد کے ساتھ ہی گھر ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو ان کو یہ سعادت نہیں مل پاتی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ آپ نے جن کی مثال دی ہے تو جمعہ کے حوالے سے فقہ کرام نے ایسے دو نابیناؤں میں فرق بیان کیا ہے۔ اچھا، کہ ایسا نابینا شخص کہ جو آپ نے جس کا کہا کہ وہ خود ہی آ جایا کرتے تھے، تو بعض نابینا باقاعدہ ایسے ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ آفس بھی جاتے ہیں، ہاتھ میں اسٹک ہوتی ہے، وہ جا رہے ہوتے ہیں اور راستے ان کو بالکل اندازہ ہو رہا ہے، قدم گنے ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے، وہ گلیاں یا قدم یا اس انداز سے اللہ تعالیٰ ان کی ایک حس ایسی پیدا کر دیتا ہے کہ جو عام طور پہ بصارت رکھنے والے اس سے محروم ہوتے ہیں۔ تو اگر کوئی نابینا ایسا ہے کہ جو مسجد میں اکیلے آ جا سکتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر جمعے کی نماز لازم ہوگی، ورنہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر وہ ایسا ہے کہ جو مسجد تک اکیلے نہیں جا سکتا ہے نابینا اور مسجد اکیلے نہیں جا سکتا تو اس پہ جمعہ فرض نہیں ہوگا، لیکن بعض نابینا باقاعدہ اپنے اپنے جہاں انہیں جانا ہوتا ہے بغیر کسی کے ہاتھ پکڑائے وہ اکیلے وہاں پہنچ جاتے ہیں، جیسے مسجد میں پہنچ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کی مسجد قریب ہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو جب مسجد قریب ہے اور اکیلے بھی وہ مسجد میں جا سکتا ہے تو اس کے اوپر جمعے کی نماز فرض ہوگی۔ جو مفتی صاحب نے جواب ارشاد فرمایا وہ جماعت کے حوالے سے تھا۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، یہ مسئلہ بھی پیش نظر ہے۔ جو نابینا افراد ہو سکتا ہے ان کو اپنے حوالے سے مسئلہ معلوم ہو کہ ہم پر جماعت واجب نہیں ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ مسئلہ معلوم نہ ہو کہ جو مفتی صاحب نے آخر میں ارشاد فرمایا کہ جو عام طور پر پہنچ جاتے ہیں، جن کو راستہ معلوم ہوتا ہے، بغیر کسی کی مدد سے پہنچنا ان کا ممکن ہوتا ہے، وہ جاتے بھی ہیں، تو ان کے اوپر جمعے کی جماعت، جمعے کی نماز جو ہے وہ واجب ہوگی، ان کو ادا کرنی ہوگی۔ کالز بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہیں، پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ کیا نابینا شخص اپنے خاندان سے شادی کر سکتا ہے؟ کیونکہ بعض لوگوں سے سنا گیا ہے کہ شادی نہ کی جائے کیونکہ اس سے جراثیم پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو برائے کرم اس سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ جی حضور،
یہ بھی ایک مسئلہ ہے. لیکن شرعی حوالے سے تو ایسی کوئی پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے. کہ کوئی نابینا شخص اپنے خاندان میں نکاح نہ کرے. ٹھیک ہے. وہ اپنے خاندان میں بھی کر سکتا ہے، خاندان سے باہر بھی کر سکتا ہے. تو شرعی حوالے سے ایسی کوئی رکاوٹ پابندی نہیں ہے. اب عوام ہے وہ مختلف قسم کے شک شبات وغیرہ میں پڑ جاتی ہے، تو اس طرف توجہ نہیں دینی چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے طبی ایسا طور پر بھی. طبی حوالے سے اگر کوئی ایسی تحقیق ہے اور واقعتاً ایسا کچھ ہے، تب بھی اگر وہ خاندان میں نکاح کر لیتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے اثرات اس میں پائے جائیں کہ اگر باپ نابینا تھا تو اس کے بچے بھی دو ایک نابینا ہی ہوں گے. تو یہ کچھ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ایسے توہم، اس کو توہمات میں یہ بعض اوقات وہم اتنا پال لیتے ہیں کہ اب اگر اللہ نہ کرے کوئی نابینا بچہ اس نابینا کے گھر پیدا ہو گیا تو یہ وہ توہم پختہ نہ ہو جائے. تو اس اعتبار سے اگر کوئی اس وہم کی کاٹ کرتے ہوئے نکاح ہی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، اپنے خاندان میں نہیں کرتا، وہ باہر کرتا ہے یا باہر ہی سے اس کو ایسی صورت بنتی ہے نکاح کی، تو شرعی حوالے سے کوئی ایسی پابندی نہیں ہے. اچھا، اس حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمائیں، خاندان ہو یا غیر خاندان، بچہ معذور پیدا ہو گیا، نابینا، ڈسیبل، کچھ بھی ہو گیا، عورت کا اس میں قصور کہلائے گا کہ اس کے اوپر بس اب شروع ہو جائیں کہ اس کی وجہ سے ہوا ہے کیونکہ اسی نے جنا ہے اس کو، اور یہ ایک بہت بڑا طبقہ ایسا کرتا بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ سارے معاملات ہیں. اس کو ہم مشیت الہی ہی کہیں گے. اس میں عورت کا کوئی کمال یا کوئی خوبی یا اس کا کوئی عیب نہیں ہے. اگر بچے اچھے پیدا ہو رہے ہیں تو یہ رب کا کرم ہے. اگر بچے ڈسیبل، معذور، اس طرح کے صورت میں دنیا میں آ رہے ہیں تو یہ بھی رب کا ایک امتحان ہے، آزمائش ہے اس کی طرف سے. اس میں کسی بھی عورت کو ٹارچر کرنا یا اس کے حوالے سے اس کو بار بار تان لان کرتے رہنا تو یہ شرعاً ناجائز ہے. اس عورت، کوئی بھی ماں، خود وہ انسان غور کرے، کیا کوئی عورت یہ چاہے گی کہ وہ ایک بچے کو اتنے مہینے اپنے پیٹ میں رکھے اور جب وہ دنیا میں آئے تو وہ اندھا ہو یا وہ معذور ہو؟ یقین کوئی بھی نہیں چاہے گی. جب نہیں چاہے گی تو اس نے اپنے قصد سے تو آپ کو ایسا پوتا یا ایسی پوتی نہیں دی جو معذور ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، مشیت ہے. اور بندے کے لیے بھی اس میں کیا اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہیں وہ ہمیں معلوم نہیں. صحیح. تو اس لیے عورت پر کسی بھی طور پر لان تان نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح بعض ہو سکتا ہے افراد مرد کے حوالے سے اسی قسم کے خیالات پالیں کہ تمہاری وجہ سے یہ بچے میں معذوری آئی ہے. تو آدمی کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے، اس لیے اس کو بھی کسی بھی طور پہ الزام نہیں ڈالا جا سکتا. ٹھیک ہے جی. مفتی انس صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ اپاہج، کہ جس کا پاؤں نہ ہو یا انگلیاں نہ ہو، چلنے میں اس کو مشکل ہوتی ہو، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنے کا، جماعت کا حکم تو آپ نے ارشاد فرما دیا، لیکن اگر وہ مسجد میں ہے یا کہیں بھی ہے، جماعت کروانا چاہتا ہے تو کیا اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی دیگر لوگوں کی؟ اس کے پیچھے شرعی طور پر نماز تو ہو جائے گی. اس کا قاعدہ کلیہ وہی ہے جو مفتی جمیل صاحب نے فرمایا کہ اگر تو وہی سب سے زیادہ علم والا ہے، یعنی تمام لوگوں میں جو جماعت میں ہیں ان سب میں زیادہ علم والا وہی ہے، یا وہ حافظ قرآن ہے اور کوئی اس کے لیول کا حافظ اور اس طرح کا نہیں ہے اس کا علم، تو پھر تو بالکل بلا کراہت اس کی نماز کی امامت بالکل درست ہے. ٹھیک ہے. البتہ اگر یہ صورتحال ہے کہ کوئی دوسرا اس سے زیادہ علم والا ہے تو پھر بہتر ہے کہ وہ دوسرا امامت کروائے، یہ نہ امامت کروائے. اور اگر یہی زیادہ علم والا ہے تو چاہے اس کے پاؤں کی انگلیاں بھی سجدے میں نہیں لگیں، کیونکہ وہ اپاہج ہے، اس کی پاؤں کی انگلیاں نہیں لگیں گی. حالانکہ نماز میں دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی لگنا یہ فرض ہے اور دونوں پاؤں کی 3 انگلیاں لگنا جو ہے یہ واجب ہے. البتہ یہ جو مرض ہوگا جس کی وجہ سے وہ انگلیاں نہیں لگا سکتا، تو شریعت نے اس کے اوپر بھی معافی رکھی، اور اس کے پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہوں گے ان کے لیے اپنے طور پر تو انگلیاں لگانا ضروری ہوگا، لیکن اس کی وجہ سے کہ کیونکہ امام صاحب نے انگلیاں نہیں لگائیں تو کیا بقیہ کی نماز میں فرق پڑے گا؟ تو شرع نے کہا کہ اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. امام جب اس کی جماعت کروانا درست ہے تو پھر اس کی چاہے انگلیاں نہ بھی لگیں، پچھلے مقتدیوں کی نماز ہو جائے گی. تو یہ امامت کا اہل ہے، بشرط یہ کہ سب سے زیادہ علم والا ہو، سب سے زیادہ اس کا علم ہو، مسائل کے بارے میں جانکاری ہو، تو پھر اس کی نماز کی امامت میں کوئی حرج نہیں ہے. ورنہ اس کو کہا گیا کہ ناپسند ہے کہ اس کے زیادہ علم والے کے ہوتے ہوئے یہ خود امامت کروائے.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ اور یہ جو مسائل ہم سن رہے ہیں کہ اس سے تخفیف جو ہے یا اسلام میں جو شریعت میں آسانیاں ہیں وہ بھی ہمیں پتہ چل رہی ہیں کہ بالکل کوئی ایسی سختی نہیں ہے، جو جیسا ہے اس کے مطابق یہ احکام وضع کیے گئے اور ہر ایک کی دلی کیفیات اور اس کی ساری چیزوں کی رعایت رکھی گئی ہے۔ تو یہ اسلام کا حسن ہے۔ ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ جی، ہمارے گاؤں میں ایک ڈرائیور رہتا ہے، وہ نشہ کرتا ہے، ہم کیا آپ کی زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں؟ سوال اگر سمجھ پائے ہوں، سوال کیا کیا گیا بتا دیا جائے۔ ہاں، نشہ کرنے والے کو زکوٰۃ دینا کیسا، اس کو دے سکتے ہیں؟ اگر کوئی نشہ کرتا ہے، نشے کا عادی ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو جو زکوٰۃ دی جائے گی وہ نشہ ہی کرے۔ تو کسی بھی آدمی کو جو مستحق زکوٰۃ ہے، اگرچہ وہ نشے کا عادی ہے، تو اگر اس کو زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں زکوٰۃ دینے والے کو چاہیے کہ اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کو رقم دیں گے، پیسے دیں گے، تو یہ گھر کے کھانے پینے کے بجائے یہ اپنے نشے میں ہی پیسہ خرچ کرے گا۔ صحیح۔ تو اب ایسے شخص کو جو اس کے گھر کے اخراجات ضروری چیزیں ہیں ان میں اس کے وہ سامان لا کر دے دیا جائے، اس کو آٹا دے دیا، آٹا، دال، چینی، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ خرید کر بطور زکوٰۃ، بنیت زکوٰۃ اس کے ہینڈ اوور کر دیں اور یہ قبضہ کر لے گا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اب ان چیزوں کو کیا کرے گا، وہ گھر ہی چلے جائیں گے۔ شک ہے کہ بیچ دے گا تو پھر اب اس سے لے کر اس کے گھر پہنچا دیا۔ اگر ایسا ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے گھر والوں ایسے نشائی جو بالکل ہی نشے کے عادی ہوتے ہیں وہ گھر کے برتن تک بھی بیچ دیتے ہیں کہ 10 روپے کا بھی اگر کوئی برتن بکتا ہے تو وہی بیچ کے کچھ پڑیا چاہیے پڑیا۔ تو ایسے لوگوں کو اگر کوئی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے تو زکوٰۃ ان کے ہینڈ اوور کرے، قبضہ دے دے، قبضہ کر لینے کے بعد زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ جب زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب ایسے شخص سے بطور امانت، بطور وکالت کہ آپ یہ پیسے مجھے دے دیں تاکہ میں آپ کے گھر میں راشن ڈال دوں۔ تو یہ ایک بہتر طریقہ ہے کہ قبضہ کر لینے سے زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی، اب خطرہ بھی وہ ٹل گیا کہ یہ چیزیں بیچ دے گا، تو گھر کے اس سے رقم لے کے اب اس سے اختیار لے لیں کہ اب آپ کے بچوں کے کپڑے یا اس طرح کی ضروری چیزیں ہیں وہ اب آپ کے گھر والوں تک پہنچا دی جائیں گی، اور وہ بھی اجازت دے دے ٹھیک ہے آپ پہنچا دیں۔ مشکل لگتا ہے وہ کرے گا لیکن لے لی جائے اس سے۔ ہاں، تو ایسے میں کوئی بھی ایسا صاحب حیثیت آدمی جب ایسا کرے گا تو ممکن ہے وہ نشے آور، نشے والا آدمی وہ تھوڑا رعایت کرے، ٹھیک ہے، تو اس سے لے لیں اور اس کے بعد خرچ کر دیں اس کے ضروری کاموں میں۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ سر میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت جائے نماز کے اوپر ہم اپنے آگے کوئی چادر یا کپڑا وغیرہ جائے نماز کے اوپر رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ جی، غالباً جائے نماز کے کونے پر رومال ہے، کپڑا ہے۔ اب جائے نماز کے کونے پر رکھیں یا بیچ سینٹر میں رکھیں تو شرعی حوالے سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بس اوقات اگر بہت زیادہ گرمی ہے یا جائے نماز ایسی ہے کہ جس پہ بہت زیادہ ڈسٹ آ چکی ہے اور ڈسٹ ہونے کی وجہ سے سجدے میں جائے گا تو ناک سانس کے ذریعے وہ حلق تک پہنچے گی اور پڑھنے میں دشواری ہوگی۔ اس بنا پر اگر کوئی ڈال دیتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی یہ ہے کہ آرام اور سکون ملے، وہ چادر ڈال دی تاکہ اس پہ سجدہ کرے، تو اتنے زیادہ جو نا وہ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو کچھ نہ کچھ عبادت کے اندر تکلف یعنی جو اس کو مشقت ہے وہ اٹھانی چاہیے، لیکن نماز پڑھنے میں کسی بھی قسم کی کوئی کراہت نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ایک کال مفتی انس صاحب کے لیے ہم چلائیں گے۔ جی، کیا نابینا شخص پر نماز فرض ہے یا نہیں؟ نابینا شخص پر نماز پوچھ رہے ہیں کہ فرض ہے کہ نہیں، جواب تو ہو گیا لیکن دوبارہ ارشاد فرما دیجیے۔ نماز تو نابینا کے اوپر یقیناً فرض ہے، اور اگر نہیں پڑھے گا یا قضا کرے گا بلا وجہ شرعی تو سخت گناہ گار بھی ہوگا۔ بس اس کو شرع نے یہ رعایت دی ہے کہ وہ جماعت سے چاہے نہ پڑھے، اگر جماعت بھی چھوٹ جائے گی تو گناہ نہیں، لیکن نماز چھوڑنا اس کے لیے شرعاً جائز نہیں ہے۔ نماز کے احکام تو ہم نے سن لیے کہ واجب بھی ہے یا نہیں ہے اور جماعت کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا۔ یہ ارشاد فرمائیے کہ جس کے ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے معذور ہے، موجود نہیں اس کے پاس ہاتھ، وہ وضو کیسے کرے گا؟ وضو بھی تو نماز وغیرہ کے لیے فرض ہے، ضروری ہے کرنا۔ وہ تیمم کرنے کی اگر حاجت پڑتی ہے تو تیمم کیسے کرے گا؟ اس کے لیے شریعت نے اس کے لیے کیا احکام رکھے؟ اس کے لیے تو شرعی طور پر بعض تو وضو کے اعضاء ایسے ہیں کہ جس میں آسانی ہے، جیسے پاؤں ہیں، اگر کسی کے ہاتھ نہیں تو وہ پاؤں تو آسانی سے دھو سکتا ہے،
اور اگر ہاتھ کا بھی بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے کہ کوہنی تک اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے تو پھر تو اتنا حصہ دھونے سے ویسے ہی وہ ساکت ہو گیا. اور اگر انگلیوں یا گھٹنے یا جو کلائی تک جو ہے اس کا وہ کٹا ہوا ہے تو پھر یہ ہے کہ وہ ہاتھ بغیر کسی سہارے کے بھی اگر وہ پانی کے نل کے نیچے سے گزار دے گا تو اس کا اتنا حصہ بھی دھل جائے گا. باقی جو سر کا مسح ہے وہ چاہے ٹوٹے ہوا جتنا بچا ہوا ہاتھ ہے اس سے بھی اگر سر کے اوپر وہ پھیرے اور چوتھائی سر تک کا مسح ہو جائے تو سر کا مسح بھی ہو جائے گا. آزمائش آئے گی تو چہرہ دھونے میں آئے گی. تو اس میں یہ ہے کہ اگر تو کوئی اس کا چہرہ دھونے والا ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں, اس کا وضو بالکل ٹھیک ہو گیا. اگر ایسے بندے کا کوئی چہرہ دھونے والا نہیں ہے تو جتنا ہو سکتا ہے وہ خود جتنی بھی مشقت سے جتنا حصہ چہرے کا دھو سکتا ہے وہ دھونا اس کے لیے رہے گا. اس کے بعد اس سے بقیہ کی معافی ہو جائے گی. اور ایسا بندہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کی اپنی نماز تو بالکل ہو جائے گی, لیکن وہ اب امامت نہیں کروا سکتا. ٹھیک ہے, یعنی کہ جس کے کا پورا عضو کا کوئی حصہ رہ جاتا ہے دھلنے سے, کسی کوئی کروانے والا نہیں ہے, اس کو دلوانے والا نہیں ہے, تو اس صورت میں اس کے اوپر یہ تو ہے کہ اس کا اپنا وضو ہو گیا, لیکن کیونکہ وہ معذور ہے اس صورت میں تو اس کے پیچھے اب وہ مقتدی نماز نہیں پڑھ سکتے. اسی طرح تیمم ہے کہ اگر تیمم میں وہ کوئی بھی اس کو تیمم کروانے والا نہیں تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ وہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے ہاتھوں کو اور اپنے چہرے کو کسی دیوار کے ساتھ مس کرے کہ جہاں تیمم کرنے کی شرعن اجازت ہو, یعنی کسی مٹی کے اوپر یا کسی پتھر کے اوپر اپنے چہرے کو جتنا ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ اتنا اپنا چہرہ اس کے ساتھ مس کرے. جتنا ہاتھوں کا ہو سکتا ہے وہ ہاتھ مس کر لے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ سارے کے سارے عضو دونوں اس میں پورے کے پورے مسا میں نہیں آ سکیں گے, کہ جتنا مرضی چہرہ بندہ کسی دیوار کے ساتھ مس کرے وہ پورے کا پورا چہرے کے اوپر تیمم نہیں ہو سکے گا. تو ایسی صورت میں بھی اس کو کہا جائے گا کہ جتنا ہو سکتا ہے اتنا تیمم کر لو, اور بقیہ جو ہے وہ تمہارے اوپر معاف ہے, تم خود تو اس میں نماز پڑھ سکتے ہو لیکن امامت نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, کس قدر ان کو آسانیاں دی گئی ہیں, ان کی حسب حال ہی احکام لازم کیے گئے ہیں, لیکن ساتھ ہی احکام سنتے ہوئے کہ جو افراد ان نعمتوں سے مالا مال ہیں, یہ نعمتیں موجود ہیں, ان کو بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں جب وضو کرنا ہوتا ہے کسی سے مدد نہیں لینی پڑتی, کسی کا ہمیں انتظار نہیں کرنا پڑتا, اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکام ہم پر نافذ ہیں بڑی آسانی سے ان کو ادا کر سکتے ہیں. تو وہ اسلامی بھائی, وہ مسلمان کہ جو ان عبادتوں سے دور ہیں, ان احکامات پر عمل کرنے سے دور ہیں, تو ان کو بھی ان احکام کو سننے کے بعد جذبہ حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کی عبادت کے اندر بڑھ چڑھ کر جتنا بھی ان کے اوپر لازم ہے, فرض ہے, اس کو ادا کرنا چاہیے. دور ایک سوال یہ ہے کہ معذور افراد جو ہیں, خاص طور پر جو اپاہج ہیں یا نابینا افراد بھی, اس کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ بھیک مانگنے میں بھی ہمیں لگتا ہے, یعنی بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جو ایسا پیدا ہو گیا بعض جگہوں پر, بعض گھرانوں میں, تو اب اس کے لیے بس اس کا دھندا, اس کا کام یا اس کی زندگی آگے یہی ہے کہ اس کو ایسا کرنا ہے, یا پھر یہ جو بھیک مانگنے والا ایک مافیا ہے, یہ لوگ ہیں وہ ان کو ایسا بنا دیتے ہوں گے, یا جو نبینا ہے وہ بھی بھیک مانگ رہا ہوتا ہے اگر وہ کچھ نہیں کر پا رہا. حالانکہ بہت سارے ایسے معذور افراد بھی دیکھے گئے ہیں کہ وہ کسب حلال کرتے ہیں, کما رہے ہوتے ہیں. تو کیا اجازت ہے ان کو سوال کرنے کی اور یہ کام کرنے کی کہ جو اتنے سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں؟ دیکھیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی چاہے وہ تندرست ہی ہے, ٹھیک ہے, اگر اس کے پاس آج کے وقت کا کمانے کا, کھانے پینے کا کچھ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور اس وقت اس کو کہیں نوکری بھی نہیں مل رہی کہ جہاں پہ وہ جا کے کچھ کام کر سکے اور نوکری مل سکے, اور واقعتاً کوئی ایسی چیز بھی گھر کی یا اس کی ملک میں غیر ضروری کہ جس کو بیچ کر وہ اپنی کفایت کر سکے, تو اگر جس کے پاس ایک دن کے بھی کھانے پینے کی کوئی ایسی چیز نہیں ملتی تو وہ اس ضرورت کے حوالے سے سوال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ضرورت پوری ہو گئی. اب یہ نہیں کہ روزانہ یہی روٹین بنا لے, جس دن یہ کنڈیشن ہے اس دن, جس دن ایسی کنڈیشن. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک آدمی سفر کر کے پہنچتا ہے, جیب کٹ جاتی ہے اور کچھ بھی اس کے پاس نہیں رہتا, ٹھیک ہے, کھانے پینے, بالکل وہ امیر ہوتا ہے, اے ٹی ایم کارڈ بھی نہیں ہے, موبائل بھی گیا, کوئی رابطہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب ایسے آدمی کو کوئی قرض بھی نہیں دے رہا ہو, تو اب وہ اگر بس ضرورت کھانے پینے اور اپنے گھر پہنچنے کی حد تک کسی سے قرض لے لے, وہ نہیں ملتا, تو یوں وہ سوال کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب جو اپاہج ہیں, سوال کتنا کر سکتے ہیں یہ بھی ارشاد جتنی اسے ضرورت حاجت ہے اتنی, جیسے کرایہ چاہے تو جتنا کرایہ, کھانا کھانا اتنے ہی پیسے لے.
تو اب جو اپاہج افراد ہیں، اب اپاہج افراد کا بھی یہ نہیں کہ جیسے آپ نے سوال کے شروع میں کہا کہ جو یوں پیدا ہو گئے تو اب گویا یہی اب بھیک مانگنا ان کا پیشہ، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہت سارے ایسے افراد کے جو معذور ہیں لیکن وہ قصب حلال کرتے ہیں، جیسے پاؤں سے معذور ہے لیکن ہاتھ سلامت ہیں، تو وہ ایسا کام کرتے ہیں جو ہاتھوں سے ہوتا ہے، گھر بیٹھے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو نابینا افراد بھی باقاعدہ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں، وہ جو ان کے بساط میں طاقت میں ہوتے ہیں وہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بھیک مانگنا یہ اپاہج یا مفلوج یا معذور افراد کے لیے مطلقاً ایسا نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے سوال کرنا جائز ہے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر حاجت اور ضرورت ہے تو اس ضرورت اور حاجت کے پورا ہونے کے حوالے سے کے لیے وہ سوال کر سکتے ہیں، لیکن وہ حاجت اور ضرورت پوری ہو چکی ہے تو آپ مزید سوال نہیں کریں گے۔ لیکن ہمارے یہاں پر اس طرح کے افراد کو باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے، صبح ان کو چھوڑا جاتا ہے، پھر شام میں ان کو اٹھایا جاتا ہے، اور 1000 1500 ان کی دہاڑیاں، اور اس کے بعد ان سے حاصل ہونے والی جتنی بھی کمائی ہے وہ ایک مخصوص طبقے میں چلے جاتی ہے۔ تو یہ پیشہ ور جو بھکاری ہیں، چاہے وہ پیشہ ور بھکاری مطلب تندرست آدمی ہو یا اپاہج ہو، تو پیشہ نہ بنائے، ٹھیک ہے، کہ میرا کام ہی یہی ہے، ٹھیک ہے، ایسا قصب حلال کا ایسا ذریعہ نہ بنائے۔ ہاں ضرورت کے تحت اگر کوئی معذور ہے یا کوئی ایسا معذور ہے جس میں اب کمانے ہی کی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، کوئی کام اس کو نہیں آتا، کوئی ہنر نہیں آتا، کام کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو اب وہ اپنے وہ ایک معذور ہے، اب وہ مستقل بھی اگر حسب ضرورت مطالبہ کرتا ہے تو یا کوئی اس کی مستقل روٹین کے مطابق اس کو دے رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال ایک آدمی کو اپنے طور پہ ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ اگر باہر جا کے کام نہیں کر سکتا تو گھر بیٹھے بھی بہت سارے کام جائز مل سکتے ہیں، وہ کام کرے، وہ ہنر سیکھے۔ اور بہت سارے ایسے بھی معذور ہیں کہ جو بالکل جو ہے نا کسی کے محتاج نہیں ہونا چاہتے، قناعت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوتی ہے، کرتے ہیں، قصب حلال کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر جو ایسے دیگر معذور افراد ہیں ان کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سلسلے کا وقت ختم ہوا، انشاءاللہ کل پھر دارالفتاح اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ اسی وقت حاضر ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ آج بھی رجب المرجب کے سلسلے میں جو مدنی مذاکروں کا اہتمام کیا جا رہا ہے، عشاء کی نماز کے بعد کم و بیش 9 بجے انشاءاللہ مدنی مذاکرہ براہ راست نشر کیا جائے گا۔ امیر اہل سنت اپنے حکمت بھرے جوابات عطا فرمائیں گے، اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔